रात हफीज़ कश्मीरी साहब का अफसाना आपने सुना। अब दावत आम है और अफसाने पे गुफ्तगू तनकीदी नशिस्त। सर हाजिर है, तलवारें लगी हैं। इसका उसूल यही है कि जो मुसन्निफ है, शायर या अदीब, वो नहीं कुछ कह सकते जवाबन, लेकिन तमाम लोग उस पर बात कर सकते हैं। जहाँ बात करने को तरस किया जवाब। सॉरी मैं तो आधा में वो अफसाने में वो आधा है कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी ठीक हो गई। मतलब अफसाना जो है कि उस म्यार पे है कि जहाँ 4-5 कहानियाँ हैं एक वजह से कि वो खुद डिसिप्लिन नहीं था उसमें। मेरा ख्याल है शायद ये कहने की कोशिश कर रहे थे शायद का मुसन्निफ ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ तो जो है बेसिकली ये ऐसा लगता था वतन नसू का कोई एक मुतासर जो है चीज़ है, मगर भी आज के दौर में। मगर बुनियादी बात अगर इससे कही जा सकती है वो कहना ये है कि जब हमारे अंदर अपनी क़ुव्वत है, मगर इतनी क़ुव्वत ज़रूर है कि हम शायद सारी दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते, मगर अगर हम अपने आप को तब्दील करना चाहें तो उसी में हमारे लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ पैदा हो जाती हैं। और कुछ ना सही, ज़हनी स्ट्रेस जो है वो कम से कम उसमें कमी होती है, और जो स्ट्रेस जो है अगर वो कम हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आने शुरू हो जाती हैं। दूसरे मुसन्निफ ने ये कहा है कि जब आप अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेते हैं तो आपको मुस्बत अंदाज में दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। वही रवैये थे, वही लोग थे, वही माहौल था, मगर आज उसकी चूँकि उसके पास वक्त था, उसको हर चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी, सब लोग जो थे वही थे, मगर उसके पास एक बहुत अच्छा अंदाज था दुनिया को देखने का। मेरा ख्याल है वो लोग जो दूसरों से रूठे हुए रहते हैं या नाराज़ रहते हैं, वो ये अफसाना हमें भी देता है कि हम भी देखेंगे वो क्यों हमसे नाराज़ हैं, और इसी तरह वो लोग भी अपने अंदर देखें कि वो जिस क़ुव्वत का अपने आप को काबिल समझते हैं, दुनिया में दूसरी क़ुव्वतें भी हैं, हमें सबके साथ मिलकर चलना है। और यही शायद मैसेज है बड़े से बड़े ताकतवर के लिए भी और कमज़ोर से कमज़ोर आदमी के लिए भी, कि हम अगर अपने आप को थोड़ा सा तजिया कर लें तो दुनिया माशरा जो है बहुत अच्छा। मगर इसमें वाक़तन जिन्होंने भी थोड़ा सा भी सुना है फारूकी साहब ने, मगर इसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। जो लोग अफसाने को समझते हैं और ऐसा लगता है कि ये अफसाना जो है फैला चला जा रहा है, इसके अंदर वो जो चीज़ होती है उसको शॉर्ट में जो मेरा ख्याल है शायद उसकी इब्तदाई शक्ल हो अफसाने की। बस मुझे यही कुछ मैं थोड़ी देर में आया था, लेकिन जब से मैं बैठा तो 2/3 अफसाना जो था वो उसकी जो पहली हालत थी कि जिसमें वो हर एक को समझता था कि मेरे ख़िलाफ़ हैं और मैं ये सब मेरे ख़िलाफ़ हो रहा है, बीवी भी छोड़ गई, मुलाजिम साथ में मुलाजिम हैं, ये है टैक्सी ड्राइवर है, गाड़ी पे आया, सबको गई। उसकी बड़ी तफसील में और रिपीटेटिवली उसकी वो कराई गई, और उसके बाद 1/3 हिस्से में या उससे भी कम जो उस पर जब इफ़ेक्ट हुआ और उसके बाद वो किया गया। मगर जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो मुझे समझ नहीं आई कि वो मुहर्रिक क्या बना उसके एक इस राह से दूसरे, उसको इल्हाम हुआ, वही हुई, उसने कोई तस्वीर देखी, उसको वो जो चीज़ है वो न समझ मुझे नहीं आई कि क्या चीज़ थी जिसने उसको वो ए से बी बना दिया। ठीक है, वो ए बड़ी अच्छी तरह उसकी तस्वीर कशी की है, रिपीटेटिव भी है, जो कुछ भी है, बी भी बड़ी अच्छी तरह उसको समेटा है कि वही जो बातें हैं उनको थोड़ी थोड़ी करके जैसे इंसान फरमाया। मगर वो क्यों हुआ, वो सिर्फ इसलिए कि जी हो गया, लेकिन वो कि वो क्या हुआ, उसके क्या थे, वो उसकी तशनगी मुझे वो मैनेजर ने वो उसको माजरत के साथ मैं कुछ कहना चाहूँगी कि ये बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी थी। ऐसे शख्स जो सिर्फ अपनी ज़ात में रहते हैं और अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ मसलों को देख सकते हैं। उसने कभी अपने से बाहर निकल के नहीं देखा था कि लोग उसको किस अंदाज से देखते हैं। तो मैनेजर ने जिस तरह उसको खुल्लम खुल्ला हर गलती को सामने ला के पेश किया, इस तरह वो इस पॉइंट तक पहुंच गया जिसकी बात आप कर रहे हैं। और दूसरा, जहाँ तक अफसाने की तवील होने का ताल्लुक़ है, वो इसलिए तवील है कि एक आम ख़ारी जो है उसके समझने के आसानी के लिए, क्योंकि एक आम पढ़ने वाला जो सब्ज़ी फ़रोश भी होता है और मतलब जिसको उर्दू आती है और जो पढ़ना चाहता है तो वो उसको पढ़ के समझ सकता है। शुरू में जब मैंने अफसाने लिखे तो वो इंशाइया थे या सिंबॉलिक थे,
تو مجھے کسی ایڈیٹر نے کہا کہ آپ جو کچھ لکھتی ہیں وہ ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے ایک افسانہ بہت اچھا تھا، لیکن جو اس سے تھوڑا سپر ہیں یا ان کے ذہنی اپروچ اونچی ہے، ان کے لیے بے شک یہ تھوڑا سا طویل محسوس ہوتا ہے. بھائی صاحب کوئی اور؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا محرک کا پوچھ رہے تھے، تو میں نے جو اس میں ظاہری بات ہے اس کی وضاحت تو نہیں کی انہوں نے، لیکن جو مجھے سمجھ آیا وہ وہی تھا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، یو نو. تو وہ پہنچا، دیر سے پہنچا سب کچھ. اس کے بعد وہ جو ریکروٹنگ مینیجر تھا اس نے اس کو کچھ نصیحت کی، اس کے بعد اس کے اندر یہ چینج آیا. اس کو انہوں نے الیبوریٹ نہیں کیا، لیکن ایز اے کمپلیٹنس میں نے تو بہت انجوائے کیا. اگین دیٹس ایز اے لے پرسن، آئی ڈونٹ نو دا ٹیکنیکلٹیز، بٹ ایز اے لے پرسن انہوں نے شاید اس میں تھوڑے سے ہمیں کام ہو سکتا تھا، لیکن آئی انجوائے اٹ. نہ میرا خیال ہے کہ بات بڑی اچھی بات کی انہوں نے، جیسے کہ سیلس سینٹر. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ اس میں لینگویج دیکھیے، جو منظر کشی ہے اس کی بدحواسی کی، وہ صبح اٹھتا ہے اور کبھی وہ باتھ روم کی طرف بھاگ رہے، کبھی کپڑے لینے بھاگ رہے، کبھی حقیقت اگر آپ دیکھیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ بدحواسی میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس میں جو ذکر کیا اس کی بدحواسی کا، اس کی جو منظر کشی کی گئی، وہ اس افسانے کا حسن ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کی ذاتی زندگی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ جو ہم کہتے ہیں اسموکنگ گن نہیں ہے کہ اس کے چینج کیا ہوا، کہاں ہوا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا وہاں جانے کے بعد، جب اس نے انٹرویو لینے سے انکار کر دیا کہ اب تم کل آنا. لیکن بھائی افسانے کے لیے اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ افسانے کی جو بیس ہے وہ غنائیت ہے، رومانس ہے، اس کا فلو ہے اور گداز ہے. تو اس پہ یہاں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ اس اینگل سے بھی دیکھا جائے. آپ کی نہیں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ زیادہ، وہ تو جس کے میں نے تو پورا سنا ہی نہیں ہے نا، تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ ضرور تبصرہ کریں. پر اچھا تبصرہ کیا انہوں نے کہ اس کی شخصیت کیا ہے عبد الصمد کی. نہیں، شخصیت کی بات نہیں ہو رہی. افسانے کی جو بنیاد ہے وہ نثر میں یا نظم میں دونوں میں غنائیت، اس کا رومانس، اس کی ٹیکنالٹی کی بات کر رہا ہوں میں. سب سے آپ وہ چائے پلائیں. ٹھیک ہے. افسانہ بہت سمپل ہے، اور میسج تو یہ ہے کہ تغیر جو کہ ہے کہ خود میں انسان چاہے تو کر سکتا ہے. میسج تو کنوے ہوا ہے، لیکن جو اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے وہ میرا خیال ہے شاید وہ جگہ ہے جب وہ ایلیویٹر میں جانے سے پہلے خاتون کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں اس بیوی کا مسنگ ایک فیکٹر ہو، تو وہ اسٹرائکنگ ہے. اگر وہ جگہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ وہ اسٹرائکنگ فیکٹر مسنگ ہے کہ کس چیز نے اس کو لایا. ایک لمحہ ہوتا ہے جو کہ صدیوں سے اہم ہوتا ہے، جو اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. تو چونکہ اس کا نام ہی تغیر ہے، تغیر کا اسٹرائکنگ پوائنٹ کیا تھا وہ اس میں ذرا سا مسنگ ہے، ورنہ میسج بہت کلیئر اور اچھا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ، اگر کوئی شوقت آپ آتے ہیں. نہیں، میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے واقعات سے ایک مزاح پیدا کرنے کی کوشش بھی ہے، اور ایک ہلکے پھلکے انداز کا ایک اچھا افسانہ ہے. تکرار سے بچا جا سکتا تھا بلا شبہ، لیکن آپ ہر افسانہ نگار سے ہر طرح کی توقعات نہیں رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کچھ افسانے ان کے بہت مختصر اور وہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں اور جس کی ہم توقع کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا برا افسانہ ہے. جہاں تک زبان کی بات ہے، اس میں زبان کی غلطیاں ہیں، الفاظ کا بہتر چناؤ نہیں ہے، اس سے بہتر الفاظ میں بھی بات ہو سکتی تھی. لیکن مجموعی طور پر ایک اچھا افسانہ ہے. ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے، ایک پیغام کی، لیکن وہ بہت واضح طور پر نہیں وہ دے سکے کہ کون ابھی کہہ رہے تھے کہ محرک کیا ہے اس ساری تبدیلی کا. جی تو وہ بہت واضح طور پر نہیں وہ بیان کر سکتے. لیکن اچھا افسانہ ہلکے پھلکے انداز میں. جیسے بات وہی تھی کہ جیسے اس کی جو بدحواسی وغیرہ چیزیں پہلی وہ اس کو پوری ڈیٹیل بتایا گیا، جو بعد میں بھی ہوا وہ بھی کافی ڈیٹیل ہے. لیکن وہ جو بیچ والا ہے، مینیجر نے کہا یہ لڑکی کو، اس کو ابھارا نہیں کیا، حالانکہ وہ اصل چیز ہے اس کی جگہ. اور اچھا، عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو بھی گفتگو ہے، اضافی گفتگو یا بات کی گفتگو پہلے والی گفتگو کو انڈورس نہیں کر سکتی، کیونکہ جو لکھا گیا وہ لکھا گیا. افسانہ ایک بیانیہ افسانہ ہے، اور
اس میں یہ رنگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ حفیظ کاشمیری لکھتے ہیں اور ان کی پہلی 2 تحریریں میں پڑھ چکا ہوں. بڑی عنایت سے انہوں نے مجھے کتابیں دی تھیں. اس کو دیکھتے ہوئے اصل میں افسانے کا سبھاؤ جو ہے نا، افسانہ ایک مختلف چیز ہے. بیانیہ افسانہ، یہ افسانے کے معیارات پہ یہ افسانہ پورا نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ تو واضح طور پہ بتائی گئی کہ تکرار. غلام عباس ایک ایسا افسانہ نگار ہے جس کے ہاں آپ یہ نہیں دیکھیں گے وہ کہیں کہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت انسان نظر آ رہا تھا، کبھی نہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک اندھیرا تھا اور سیاہی چائی تھی اور تاریکی تھی، ایسے نہیں کہیں گے. وہ تو ایک تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جو مصنف ہے وہ اپنے ایک وفور میں، جو کہ بڑی قابل قدر بات ہے کہ ایک وفور میں وہ لکھ رہے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ میں ماڈرن افسانے کا نام نہیں لیتا، لیکن ضروری ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کو وہ ضرور پڑھیں، غلام عباس کو بھی پڑھیں، کیونکہ جیسے ٹرانسفارمیشن کا پوائنٹ ہے. ابھی نعیم صاحب نے، باری صاحب نے اس طرح توجہ دلائی، شوکت نے بھی اور خان لیاقت نے بھی کہا، ٹرانسفارمیشن جہاں ہو رہی ہے انسان کی کائر کلب یا اس کو ایک تغیر کا ایک لمحہ ہوتا ہے جب وہ بدل جاتا ہے اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنی پرانی شخصیت کی نفی کرتے ہیں. وہ شخصیت جو اس کے ساتھ 20 30 40 برس سے ساتھ چلی آ رہی ہے، ایک ناممکن بات ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا واقعہ چاہیے ہوتا ہے. وہ واقعہ مسنگ ہے. درست ہے کہ وہ مینیجر کی گفتگو سننے کے بعد اس نے اچانک فیصلہ کیا یہ برات بازار ہے، یہاں سے افسانہ کمزور ہوگی. افسانہ یہ ایک ڈائجسٹ کے معیار کا افسانہ ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حفیظ کاشمیری ایک پرولیفک رائٹر ہے. حفیظ کاشمیری، اگر میں یہ سخت بات نہیں کہوں گا اور جو کہ سچی بات ہے تو میرے اوپر ایک بددیانت آدمی ٹھہروں گا، جو کہ میں نہیں ہوں. لہٰذا میں وہ سمجھوتا کر کے تعلق بچانا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عمدہ افسانہ لکھیں، اسے ری رائٹ کریں. جب یہ ری رائٹ کریں گے اس افسانے کو تو انہیں پتہ چلے گا کہ افسانہ، اس کو زیادہ گفتگو بوجھل ہو جائے گی. میں صرف 2 جملوں میں بات ختم کر دیتا ہوں. افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ کہیں سے بھی شروع ہوتا ہے، اس کی ضروری نہیں ہے کہ وہ جہاں سے شروع کیا وہاں سے شروع ہو، اور کہیں بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک لکھنے والا اس کو ایک ایسے فاصلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کی باغ ڈور میں ہوتی ہے، ہر پوری لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور افسانہ اپنا حسن 2 طرح کھولتا ہے، یا آہستہ آہستہ کھولتا ہے کہ آپ نے افسانہ پڑھ لیا اور بہت دیر کے بعد کھولا، آپ اس کے رنج میں رہے بہت دیر. مثلا منٹو کا کھول دو، یہ منٹو کی بو ہے. آپ نے وہ شوق، آپ ایسا شوق ہے جو کئی دن تک لے کے ساتھ چل سکتے ہیں. یا پھر افسانہ فوری طور پر، جیسے کہ اس افسانے میں اپنا حسن کھول دیا، ہر آدمی جان گیا کہ بھائی یہ ایک تغیر کی بات ہے کہ انسان تبدیل ہو گیا. یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے اور عموماً ایسا بیانیہ افسانے میں ہوتا ہے. لیکن بیانیہ افسانہ، افسانے کے جو اعلیٰ معیار میں نہیں بات کرتا، افسانے کے مروجہ جو معیار ہیں ان سے بہت نیچے ہوتا ہے. اس لیے بیانیہ افسانے سے گریز کرنا چاہیے اور اس کو ری رائٹ کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ میں نے جیسے غلام عباس کا نام لیا اور جیسے میں راجندر سنگھ بیدی کا بالخصوص اس لیے نام لیا کہ اس کے پاس ایسے آپ کو 3-4 افسانے ملیں گے جس میں تغیر ہے، آدمی بدل گیا، وہ اس جاتی ہوئی راہ سے پلٹ کے آیا. لیکن اس کے ساتھ اگر انگریزی پہ دسترس ہے تو آپ مومسا اور چیخوف کو ضرور پڑھ لیجیے. چیخوف کے ساتھ اگر ہاتھ پڑتا ہے تو ترگنوف کو پڑھ لیں. اس کے ساتھ دوستویسکی کے کچھ ناولٹ جو ہیں جو طویل افسانے آپ کی طرح وہ پڑھ لیں. اس کے بعد اردو میں آپ ذکیہ مشیری اور بشیر جو ابھی کیرلا میں کیرلا زبان ہے ان کی اردو میں افسانہ لکھ رہے ہیں،